Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. In today's lecture we will discuss of Great Place by Francis Bacon. So Francis Bacon का ऐसे Great Place आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो पहली स्लाइड अगर आप देखें तो उस पर मैंने एक पैसेज को मेंशन किया और सेकंड पे उसी पैसेज का क्रिटिकल एनालिसिस है। सो देखते हैं इसे। Men in great place are thrice servants. यहाँ पर उसने ये बात की है कि जो ग्रेट प्लेस यहाँ पे मुराद है कि जो ऊंचा मर्तबा होता है, हाई रैंक जो होता है या बहुत बड़ी जो जॉब होती है उसकी उसने बात की है। उसने कहा वो लोग जो बड़े ओहदे पर होते हैं जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गई, अब टिकटॉकर्स आप कर लें और जितनी मशहूर शख्सियात हैं। अब ये क्या होता है, उसने बेकर ने बताया कि ये जब एक पॉम्प एंड शो वाली लाइफ गुजार रहे होते हैं और जब ये एक डिग्निफाइड स्टेट तक और एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचते हैं तो ये तीन चीज़ों के जो है सर्वेंट्स हो जाते हैं। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि इनका जो है इनकी प्लेस बहुत हाई हो गई है, बहुत सुपीरियर रैंकिंग में है, लेकिन उसके साथ साथ ये ख़ुद भी सर्वेंट्स हो जाते हैं। लेकिन सर्वेंट किसके होते हैं? सर्वेंट्स ऑफ द सॉवरिगन और स्टेट, सर्वेंट्स ऑफ फेम एंड द सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ द किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सॉवरिगन ऑफ स्टेट से मुराद है कि वो सर्वेंट्स बन जाते हैं किसके? किंग के, जो उस टाइम का किंग है, और द गवर्नमेंट या उस टाइम में जो गवर्नमेंट है उसके। फिर उसके बाद उसने कहा सर्वेंट्स ऑफ द फेम, यानी कि वो जो उन्होंने फेम पाई है, जो शोहरत उन्होंने पाई है। रनिंग आफ्टर फेम एंड प्रिजनर्स ऑफ देयर डिज़ायर फॉर फेम, वो उस फेम के पीछे पीछे भागते हैं और अपनी डिज़ायर्स जो होती हैं इनकी उनके ये ग़ुलाम बन जाते हैं। और उसके साथ उसने क्या लिखा, उसने कहा कि एंड सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन देम बाय देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, यानी कि वो सर्वेंट बन जाते हैं, उन पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लग जाती हैं किसकी तरफ से? वो जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो सर्वेंट्स बन जाते हैं अपने बिज़नेस के, अपने ड्यूटीज़ के, अपने कामों के। तो ये था जी यहाँ तक इसका क्रिटिकल एनालिसिस, और इसको हम नीचे एक दफ़ा जब पढ़ लेंगे ना उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस वाली स्लाइड से इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट देखें जी। सो एज दे हैव नो फ्रीडम नाइदर इन देयर पर्सन नॉर इन देयर एक्शंस नॉर इन देयर टाइम्स, it's a strange desire to seek power and to lose liberty, or to seek power over others and to lose power over a man's self. अब यहाँ पर उसने क्या बात की, उसने कहा दे हैव नाइदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ना तो उनके पास मूव करने की कोई फ्रीडम है, नॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन, ना ही कोई काम करने की, नॉर फ्रीडम ऑफ लेयर, और ना ही उनके पास कोई फारिग टाइम होता है। और उसके बाद उसने कहा इफ़ अ मैन होल्ड्स अ हाई पोजीशन ही इज़ सर्टेनली नॉट हिज ओन मास्टर। अगर एक हम देखते हैं कि वो हाई पोजीशन पर कोई पर्सन चला गया तो वो कभी भी जो है ना अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। ही कैन नॉट गो वेयर ही लाइक्स, वो कहीं भी नहीं जा सकता जहाँ पे उसका दिल करे। डू वट ही लाइक्स और हैव लेयर वन ही लाइक्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकता आज़ादी के साथ, क्योंकि वो कहता है कि ये एक अजीब सी डिज़ायर होती है जिसमें पावर को हासिल करने के चक्करों में क्या होता है कि इंसान अपनी आज़ादी को खो देता है। हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि वो जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारें, वो पब्लिक में बगैर किसी ख़तरे के आएँ और कॉमन पर्सनस की तरह ज़िंदगी गुजारें। वो भी जो है वो इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो वो पावर गेन करके क्या करते हैं कि सर्वेंट बन जाते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी आज़ादी जो होती है वो खो जाती है ना। अब उनके पास वो आज़ादी नहीं रहती जो कि एक कॉमन मैन के पास होती है। फिर नेक्स्ट उसने कहा द राइजिंग अनटू प्लेस इज़ लेबोरियस एंड बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स एंड इट इज़ समटाइम बेस एंड बाय इंडिग्निटीज़ मैन कम टू डिग्निटीज़। तो यहाँ पर इसने क्या बात किया जी, उसने ये बात की है राइजिंग टू हाई पोजीशन डिमांड्स हार्ड वर्क एंड बाय पेन्स मैंस कम टू ग्रेटर पेन्स, कि जब इंसान जो है वो एक अच्छी रैंक पे जाता है तो उसे किस तरह वो पहुंचता है? बहुत मेहनत करके, कॉन्टीन्यूसली काम करके दिन रात। और वो इसलिए कह रहा है कि जब इंसान तकलीफ़ उठाता है तो उसके बाद तकलीफ़ उठाने के बाद भी वो जो है
ایک اور تکلیف اٹھاتا ہے، کس چیز کی؟ A man has to put in a lot of hard work and labor in order to attain a high position. اب high position کے لیے اس نے ایک پین اٹھائی. Having attained a high position, a man has to work still harder. اور وہ جب پوزیشن اس نے پا لی تو پھر اس کو مزید کام کرنا پڑے گا. Because every high position involves a heavy and onerous personality and demands continuous labor. تو ایک تو اس نے وہ مشقت کی ہے، وہ پین اس نے اٹھائی ہے، وہ درد اس نے اٹھایا جو کہ اس کے پوزیشن گین کرنے سے پہلے تھا. اب اس کو جی ایک ہائی رینک مل گیا، اس کے بعد پھر سے وہ ایک تکلیف کو اٹھائے گا. اور وہ تکلیف کس چیز کی ہے؟ اب اسے اس پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اس نے کہا ہے اینڈ اٹ از سم ٹائم بیس. یہاں پر جو بیس ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مین بیس سے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ جو ہے انسان وہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گریٹ پلیس پر پہنچنے کے لیے کچھ چیپ ویز بھی یوز کرتا ہے. اور پھر اس نے کہا انڈیگنیٹیز سے مین جو ہے وہ کہاں پر آتا ہے؟ ڈگنیٹیز کی طرف. تو ان جو ہے باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کی کریٹیکل انالیسس ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی، سروسز ان 3 places while serving in great places. جب انسان عظیم جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ 3 جگہ پر مزید جو ہے سرونٹ بن جاتا ہے. سرونٹ آف اسٹیٹ، ایک تو اس ٹائم کے بادشاہ کا، اس کی گورنمنٹ کا غلام بنتا ہے. ٹو فلفل اینڈ اوبے دا آرڈرز آف دا ہائی اپس. اینڈ سیکنڈ اس نے کہا سرونٹس آف فیم اوائڈ اینی کائنڈ آف ڈیڈ کازنگ ڈیفیمیشن آف ریپیوٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شہرت کا غلام بن جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو. سرونٹس آف بزنس باؤنڈ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز. اب وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا گمنامی میں عافیت ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے آپ سامنے نہیں آ رہے ہیں کسی چیز میں، آپ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، تب تک تو آپ بالکل عافیت میں ہیں. لیکن جس طرح سے ہی آپ سامنے آئیں گے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کانشیس ہوں گے اور جو ہے آپ کو آنسر بھی کرنا پڑے گا. اٹ از اے سرٹین ڈیزائر ٹو سیک پاور اینڈ لوز لبرٹی. یہ ایک عجیب سی خواہش ہے انسان میں کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی آزادی کو کھو دینا چاہتا ہے. ہیو پاور بٹ ڈو ناٹ ہیو فریڈم. انسان کے پاس طاقت تو آ جاتی ہے لیکن اس کی آزادی چلی جاتی ہے. 2 ways to rise unto great places. اب اس میں بیکر نے ہمیں 2 طریقے بتائے ہیں کہ عظیم جگہ پر پہنچنے کے 2 طریقے ہیں. لیبوریس یعنی کہ محنت کے ذریعے، بائی پینز آف اسٹرگل، کوششیں کر کے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بیس سے، بائی ڈگنیفائڈ اینڈ مین ویز آف فار ایگزامپل فلیٹری. یعنی کہ چیپ طریقوں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اس میں برائبری آ سکتا ہے، اس میں فلیٹری آ سکتا ہے خوش آمد کے ذریعے. تو اس طرح سے ہم نے پہلی سلائڈ کو سمجھ لیا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. پھر اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جی دا اسٹینڈنگ از سلپری اینڈ دا ریگریس از آئدر اے ڈاؤن فال اور ایٹ لیسٹ این ایکلپس. یہاں پر اگر ہم دیکھیں دا اسٹینڈنگ از سلپری سے کیا مراد ہے؟ When a man has attained a high position, he stands on slippery ground because there is always a danger of losing that position. یعنی کہ جو انسان ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی وہ جگہ جو ہے وہ سلپنگ والی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ کبھی بھی وہاں سے جو ہے اس پوزیشن کو کھو سکتا ہے، اپنی اس جو اس کو ڈگنیفائڈ پلیس ہے اس سے گر سکتا ہے، اس مقام سے. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اینڈ دا ریگریس از آئدر اے ڈاؤن فال اور ایٹ لیسٹ این ایکلپس. اس کے ساتھ اس نے کہا اینی سیٹ بیک آف اے مین آف ہائی پوزیشن میں مین آئدر کمپلیٹ لاس آف دیٹ پوزیشن. تو کوئی بھی سیٹ بیک آتا ہے نا ہائی پوزیشن والے پرسن کے پاس تو اس سے کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس سے اس کی پوزیشن مکمل جاتی رہے گی اور ایٹ لیسٹ سم ڈیمینیوشن ان اسٹیٹس، یہاں پہ اسٹیٹس میں کچھ کمی آ جائے گی. تو نیکسٹ اس نے ہمارے سامنے جو ہے ایک فریز رکھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. کم نان سسکوئی اور کم نان سسکوئی فیوریز نان ایز کر ویلس وائور. اس سے کیا مراد ہے؟ وین یو آر نو لانگر دا مین یو ور. جب تم وہ آدمی نہیں رہے جو تم تھے. یو ہیو نو ریزن فار ڈیزائرنگ ٹو لیو. تو تم میں کوئی چاہت بھی نہیں رہے گی زندگی گزارنے کی. دوسرے الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اف اے مین لوزز ہز ہائی پوزیشن ہی ول وانٹ ٹو ڈائی.
کہ اگر ایک انسان ہے، اس کی بڑی اچھی پوزیشن تھی اور اب اس کی وہ پوزیشن جاتی رہی ہے تو وہ کیوں جینا چاہے گا؟ وہ تو کہے گا کہ اب چونکہ میری وہ ویلیو نہیں ہے تو بس میری زندگی ختم ہو جائے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں کیا، نیکسٹ اس نے کہا نی ریٹائر مین کین ناٹ وین دے وڈ نائدر ول دے when it were reason but are impatient of privateness even in age and sickness which require the shadow like old townsmen that will be still sitting at their street door though thereby they offer a to scorn۔ یہاں پر اس نے یہ بات کی ہے مین فائنڈ اٹ امپاسبل ٹو ریٹائر وین دے فیل لائک ریٹائرنگ، کہ انسان کے لیے نا کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹنا اور ریٹائرمنٹ لے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نور ول دے ریٹائر وین اٹ از اے پراپر فار دیم ٹو ڈو سو، ایون کہ ان کے لیے جب پراپر ٹائمنگ آ جاتی ہے کہ جی اب اس ایج پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تب بھی وہ اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انفیکٹ مین کین ناٹ ریکنسائل دیم سیلوز ٹو اے لائف آف ریٹائرمنٹ، وہ کبھی بھی لائف آف ریٹائرمنٹ پہ جو ہے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ دے وڈ ناٹ لائک ٹو ریٹائر ایون ون دے ہیو بیکم ایجڈ اینڈ سک، ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تب بھی جو ریٹائر ہے ہونا اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اینڈ ان سکنس اے مین شوڈ لیو ان ریٹائرمنٹ بٹ دیٹ از ناٹ وٹ ہی ڈز، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری میں اگر دیکھیں تو ایک جو آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے، شوڈ لیو ان ریٹائرمنٹ۔ یہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ ان اولڈ ایج بڑھاپے میں اینڈ ان سکنس اور بیماری میں دو حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی چاہیے، بٹ دیٹ از ناٹ وٹ ہی ڈز، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے وہ، ہی کلنگس ٹو ہز آفس لائک دوز اولڈ ٹاؤنس مین ہو کیپ آل دا ٹائم سٹنگ ایٹ دیئر اسٹریٹ ڈور ایون دو پاسر بائی مے موک ایٹ دیئر اولڈ ایج۔ وہ نا ایسے ریٹائرمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایسے اپنے آفس کو اپنی چیزوں کو، کیونکہ وہ اس چیز کے عادی ہیں نا اسٹیٹس کے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے آفس کو چمٹ کے رہتے ہیں۔ یہ گریٹ پلیسز میں اس نے مین کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جیسے گاؤں کے آپ ٹاؤنز میں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں سارا دن وہ جو اسٹریٹ ڈورس ہیں اس میں بیٹھے ہیں آنے جانے والوں کو نا دیکھ رہے ہیں، یہ کام پھر ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وین اٹ ور ریزن، نیکسٹ اس نے پھر جو ہے بتایا اسکون کے بعد کہ certainly great persons had need to borrow other men's opinion to think themselves happy, for if they judge by their own feelings they cannot find it, and but if they think with themselves what other men think of them, and that other men would fain be as they are, and then they are happy as it were by report, when perhaps they find the contrary within, for they are the first that find their own grace, though they be the last that find their own faults۔ یہاں پر اس نے کیا بات کی ہے، یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ persons who occupy high positions have no happiness in their own hearts، انہیں کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی ہے اونچی جو ہے وہ سیٹ پا لینے سے، مطلب وہ جو انسان کے اندر جانتے ہیں نا ایک ہوتی ہے کہ وہ جتنا مرضی اس کو اس کے پاس فیسلٹیز ہوں چیزیں آ جائیں تو وہ خوش نہیں ہو پاتا، یہ بات وہ کر رہا ہے۔ ہاؤ دے فیل ہیپی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ خوشی محسوس کریں گے وین دے ہیئر دیٹ ادرس ہیو اے گڈ اوپینین اباؤٹ دیم، لیکن اگر وہ دوسروں کی نگاہ سے خود کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کتنے لوگ اس چیز کے لیے ترستے ہیں اور کتنا اچھا اوپینین وہ ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، بیکاز آف دیئر آفیشیل امپورٹنس، کیونکہ ان کی جو ہے اپنی پوزیشن کی وجہ سے اہمیت ہے، اور وین دے ہیئر دیٹ ادرز وڈ لائک ٹو ہولڈ دا پوزیشن وچ دے آر ایٹ پریزنٹ ہولڈنگ، thus their happiness spring not from within but from the reports that they hear about themselves۔ تو ان کا جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ لوگ اس جگہ کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں یا وہ اس جگہ کو پانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم ہیں، تو جو آپ دیکھیں گے ان کو خوشی ہو رہی ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وہ اس اعلیٰ جگہ پر ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہوگی کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان سے ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، جو رپورٹس انہیں ملی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، تو یہ اس نے یہاں پر بات کی ہے۔ اچھا جی اس کا بھی ہم کریٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں۔ اٹینمنٹ آف گریٹ پلیسز از ڈیفیکلٹ اینڈ ریٹینمنٹ آف اٹ از مور ڈیفیکلٹ، بیکن کاز اٹ سلپری۔ بالکل ٹھیک کہا اس نے کہا جہاں پر ایک اونچے مقام پر پہنچنا ایک اس کو اٹین کرنا مشکل کام ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہے، اسی طرح سے اس کی ریٹینمنٹ اسے برقرار رکھنا بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ بیکر نے اس اسٹیج کو کہا ہے کہ سلپری ہے۔ کیئر لیسنس میں کاز ریگریس ان ٹو ویز،
اور اب اس نے مزید یہ کہا کہ اور جو سلپری ہوتی ہے نا یہ دو وجوہات سے آتی ہے. ڈاؤن فال بائی اینی مسٹیک اور ایرر، پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے والے کی اپنی غلطی، اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن سے بلو ہو جاتا ہے. دوسری اس نے کہا ہے ایکلپس پرسن سم رائول میں ڈیمیج دا ریپیوٹ، یعنی کہ کوئی پرسن جو ہے وہ اس کا رائول بن کے یا اس کا ہم کہہ لیں دشمن بن کے جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ ریپلیس وین یو آر نو لانگر وٹ یو ہیو بین دیر از نو. اینڈ ریپلیس، یہاں پر ریپلیسمنٹ کی مراد یہ ہے کہ دوسری وجہ جو ہوتی ہے نا وہ کسی اور پرسن کی وجہ سے کہ وہ اس کی جو ہے خامیاں دکھانا شروع کرتا ہے یا اس کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے کان بھرنا شروع کر دیتا ہے، تو کسی دوسرے پرسن کے آنے کی وجہ سے بھی سلیپری کی جو کنڈیشن ہے اس نے کہا یہ آتی ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا، وین یو آر نو لانگر وٹ یو ہیو بین دیر از نو ریزن فار وشنگ ٹو لیو، کہ جب آپ وہ نہیں رہتے ہو نا جو آپ کی پوزیشن تھی تو پھر آپ میں جینے کی جو ہے تمنا نہیں رہتی. سچ اے کامیڈی اینڈ ڈیزاسٹر وچ میں میک اے مین ڈس اپوائنٹڈ ڈپریسڈ اینڈ ہوپ لیس. تو یہ قسم کی مصیبت بن جاتی ہے ایک انسان کے لیے جو اسے ڈپریشن میں رکھتی ہے، اسے نا امید کر دیتی ہے. فار اے پرسن ان گریٹ پلیس finds it difficult to get retired so sits in the door in order to revive his connection with life and the people. تو وہ کہتے ہیں کہ جو گریٹ پلیسز میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں کوئی فارغ وقت نکالیں. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس نے بتایا کہ finds it difficult to get retired so sits in the door in order to revive his connection with life and the people. تو جب ان کو ریٹائرمنٹ تو پہلے تو وہ چاہ نہیں رہے ہوتے، ان کے لیے یہ چیز ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے بلو ہیں. اور جب وہ آ جاتے ہیں اس سینیریو میں تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نا ایسے دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، اور تو وہ جو ان کی زندگی میں ایک کنیکشن تھا لوگوں کے ساتھ اس کو ریوائیو کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. Certainly great persons had need to borrow other men's opinion to think themselves happy, for if they judge by their own feeling, they cannot find it. But if they think with themselves what other men think of them, and that other men would fain be as they are, and they are happy, as it were by report, when perhaps they find the contrary within. تو یہاں پر اس نے کہا کہ یہ اوپر جو میں نے بھی سلائیڈ آپ کو پڑھائی ہے نا اسی کی تھوڑی سی یہاں پر دوبارہ سے ایڈیشن ہو گئی ہے تو اس کو پھر سے سمجھ لیتے ہیں. پرسنز ہو آکوپائی ہائی پوزیشنز ہیو نو ہیپینیس ان دیئر اون ہرٹس، ان کے دلوں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا شکر گزاری کے قریب ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ایک امپورٹنس ہے، ان کی ایک ورتھ ہے. اور جو ان کو اب خوشی ہو رہی ہے وہ ان کی اپنی پریزنٹ پوزیشنز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی ہیپینس سپرنگ کہاں سے ہو رہی ہے، لوگوں کے آئیڈیاز سے، وہ رپورٹس جو کہ ان تک پہنچتی ہیں ان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید اس نے کیا کہا ہے یہاں پر. فور دے آر دا فرسٹ دیٹ فائنڈ دیئر اون گریس دو دے بی دا لاسٹ اینڈ دیٹ فائنڈ دیئر اون فالٹس. Certainly many great fortunes are stranger to themselves, and while they are in the puzzle of business, they have no time to tend their health, either of body or mind. Illus morus gravis incubat qui notus nemus omnibus ignotus morter sibi. اس فریز سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے death is grievous to the man who dies well known to all but unknown to himself. موت بھی اس بندے کے اوپر جو ہے دکھ کرتی ہے جسے باقی سب کی تو سارا پرواہ تھی لیکن اس کے پاس اپنا جو تھا وہ اپنے لیے ٹائم نہیں تھا. اچھا یہ کوٹیشن جو ہے نا یہ رومن رائٹر تھا سینیکا اور یہ ادھر سے جو ہے کوٹیشن لی گئی ہے. اچھا جی یہاں پر اب کیا بات کی گئی ہے تو یہاں پر اس لائن کا کیا مطلب ہے جی. یہاں پر بیکن نے نا ہم دیکھیں تو اس نے کرٹیسائز کیا ہے، اس نے کہا یہ جو گریٹ پلیس پر لوگ ہوتے ہیں یہ سیلف پٹی کے قابل ہیں. Criticize a person in great ways for their self-pity, since they first that find their own griefs. یہ خود ہی اپنا درد ڈھونڈتے ہیں، یہ پہلے شخص ہوتے ہیں جن کو اپنے دکھ کا پتہ ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ ایٹ فائنڈنگ their own faults، اور یہی ہوتے ہیں آخری جو اپنی فالٹس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ کوئی بندہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ ان کے ساتھ no one is there to share their moans and groans. کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ ان کے دکھ شیئر کرنے والا نہیں، ان کو خود ہی اپنی
پرابلمس جو ہیں وہ ہینڈل کرنا پڑتی ہیں. نیکسٹ اس نے کیا کہا، اس نے کہا بیکن فیورز دیم بائی سینگ مینی گریٹ فارچونز آر اسٹرینجر ٹو دیم سیلس. تو اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اس نے کہا جو لوگ بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا، خود سے اجنبی ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا اپنی ڈائٹ کا، نہیں اپنی ہیلتھ کا پتہ، بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو ٹائم فار دیئر اون سیلز. اپنے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دیر ہیلتھ آئدر آف باڈی اور مائنڈ. اب نہ اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہے. دیٹ فالز ہیویلی اپون دیم ہو ڈائز unknown to himself. تو اس نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے نا موت بھی ان کے اوپر دکھ کرتی ہے، کہ جو ہیں کس طرح سے مرے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے ہی لاپرواہ تھے، اگنورینٹ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو اوپر جو ہم نے بھی سلائڈ پڑھی ہے اس کا ایک کریٹیکل ریویو دیکھ لیتے ہیں. بیکن انالیسز دیئر لائف اینڈ پٹ دی سجیشن. بیکن نے یہاں پر جو ان گریٹ پلیسز پیپل ہیں ان کی لائف کو انالیسز کرتے ہوئے ہم کو سجیشنز کی ہیں. Persons in great places may not be happy if he analyzes his own feelings, so Bacon advises him to other people's opinions. So think that a person in high place cannot be unhappy. کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ہائی رینک پہ، ہائی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو رہتے ہیں. تو ان کو یہ دیکھ کے خوش ہو جانا چاہیے کہ لوگ ان کی پلیس پر کتنا رش کرتے ہیں. They put themselves in his place and associate happiness with it. اور وہ کیا کریں؟ they put themselves in his place. ان کو چاہیے کہ وہ خود کو ایسوسیٹ کریں، خود کو سمجھیں اور اس جگہ پر دیکھیں رکھ کے خود کو کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اگر یہ جگہ ان کے پاس نہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. پھر آگے ہم نے دیکھا وہ کرٹیسائز کرتا ہے ان پرسنس کو. وہ کہتا ہے ان کے لیے سیلف پٹی جو والی جو ہے سچویشن ہے، یہ اپنا دکھ بھی انہوں نے خود ہی دیکھنا ہے، اپنی غلطیاں خامیاں بھی خود ہی دیکھنی ہیں. یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سارا ان کی کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہے ان کے ساتھ ہوتا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر اسی بات اس نے یہ بتائی ان کے بارے میں کہ وہ خود سے نا اجنبی ہوتے ہیں، خود کے بھی وہ مطلب اتنے جو ہے خود سے بھی اویئر نہیں ہوتے، خود کو بھی وہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. نہیں انہیں پتہ ان کے جسم کو، ان کے دماغ کو کس جو ہے چیز کی کمی ہے، انہیں کون سے وائٹامنس لینے ہیں، انہیں کون سی ڈائٹس لینی ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر لاسٹ ہی اس نے یہ بتایا ہے کہ ڈیتھ بھی جو ہے وہ بھی گریو کرتی ہے، وہ بھی دکھ کرتی ہے، وہ بھی شرمندہ ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جن کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا بات ہے. ان پلیس دیر از اے لائسنس ٹو ڈو گڈ اینڈ ایول ویئر آف دا لیٹر از اے کرس. بتایا گیا ہے کہ جب آپ ایک اچھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس نا ایک لائسنس آ جاتا ہے کہ آپ اچھا بھی کر سکتے ہو اور برا بھی کر سکتے ہو. ویئر آف دا لیٹر از اے کرس. جب کہ اس میں بتایا گیا کہ پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ برائی کرنا چاہیں جب ان کے پاس اختیار آئے تو یہ ان کے لیے کرس ہے. For in evil the best condition is not to win, the second not to can, but power to do good is the true and lawful end of aspiring. اس سے مراد یہ ہے a person who occupies a high position has the power to perform good actions and to perform evil actions. The power to perform evil action is of course a curse. یہ ہم نے بھی پڑھا. The ideal position for a man is that he should not feel any inclination to do evil. سب سے بہترین پوزیشن یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف اس کا رجحان ہی نہ ہو، اس کا دل ہی نہ کرے کرنے کو. But if a man does feel inclined to do evil, he should not have the power to do so. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنا انکلینیشن فیل کرتا ہے برائی کی طرف تو اسے اس کے لیے کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اسے ایسا کرنے کے لیے طاقت جو ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. دا پاور ٹو ڈو گڈ از دا لیجیٹیمیٹ ایم آف آل امبیشن. یعنی کہ جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کام کریں، اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ دا پاور ٹو ڈو گڈ، اچھا کرنا. یعنی کہ آپ کو جب بھی طاقت ملے تو اس کا صحیح استعمال کریں، اچھائی کریں. اور طاقت کو اس نے کہا ہے ہی شوڈ ناٹ ہیو دا پاور ٹو ڈو سو. ٹھیک ہے کہ انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ برا کرے. اگر اس کا اچھائی کی طرف رجحان ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر برائی کی طرف آ رہا ہے تو اس انکلینیشن سے وہ خود کو بچائے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس وہ کہتا ہے اتھارٹی آ جاتی ہے، جن کو آزادی مل جاتی ہے، وہ پھر بھی برائی کو چنتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ان کے لیے ایک کرس ہے کہ ان کو اتنا اچھا موقع ملا، اپرچونٹی ملی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ برے کاموں میں ملوث ہیں. نیکسٹ اس نے کہا فار گڈ تھاٹس دو گاڈ ایکسیپٹ دیم یٹ ٹو ورڈز مین آر لٹل بیٹر دین گڈ ڈریمس ایکسیپٹ دے آر پٹ ان ایکٹ
and that cannot be without power and place as the vantage and commanding ground. If a man has good thoughts, اگر ایک انسان کے اچھے خیالات ہیں, God will appreciate them. خدا بھی ان کے اپریشیٹ کرتا ہے. But a man's good thought have no meaning for other men if those thoughts are not translated into good action. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ایک اچھا جو ہے سوچنے والا آدمی ہے, لیکن اس کے ایکشنز جو ہیں if their thoughts are not translated into good action, یعنی کہ اگر ایک انسان اس کے تھاٹ بڑے اچھے ہیں, پہلی بات تو ہے کہ تھاٹ اچھے ہونے چاہیے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مائنڈ کی تو گاڈ بھی اپریسیشن کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان تھاٹس کا کیا فائدہ کہ اگر وہ اچھے ہوں لیکن وہ آپ کو اچھے ایکشنز کی فارم میں نظر نہ آئیں. تو وہ کہتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرانسلیٹ ونس گڈ تھاٹ انٹو گڈ ایکشنز ون نیڈ اتھارٹی اینڈ اسٹیٹس. آپ دیکھیں آپ کے تھاٹس اچھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہیں وہ امپلیمنٹ بھی کریں, آپ ان کو پریکٹیکلی بھی کریں, تو وہ اس کے لیے بیکن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اتھارٹی اور اسٹیٹس کی ضرورت ہے. It is only a man in high position who can perform good actions just as he can perform evil actions. اس کے نزدیک یہ ہے کہ جب انسان ہائی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہی جو ہے وہ اچھائی کے کام کر سکتا ہے, بالکل اسی طرح کے شخص کی طرح جو کہ جو ہے ہائی پوزیشن میں ہوتا ہے تو برائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پھر اس نے اس کے بعد بات کی وینٹیج اینڈ کمانڈنگ, یعنی کہ اس پرسن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, یہ اتھارٹی میں ہی جا کے وہ کر سکتا ہے. اتھارٹی ٹو ڈو گڈ اینڈ میک ادرس ٹو ڈو گڈ, کہ وہ خود بھی نیک کام کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کر سکتا ہے جب وہ اتھارٹی میں ہوتا ہے. میرٹ اینڈ گڈ ورکس از دا اینڈ آف مینس موشن اینڈ کنسائز آف سیم از دا اکمپلشمنٹ آف مینس ریسٹ. یہاں پر اس نے یہ کہا اسپرچل افیکٹ آف ڈوئنگ گڈس گیو سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینیس ٹو مین. اس نے کہا ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے ایکشن کرنے سے انسان جو ہے اس کی ساری زندگی پرسکون گزرتی ہے اور وہ لطف سے بھری ہوتی ہے, یعنی کہ انجوائمنٹ سے جو ہے بھری ہوئی زندگی وہ انسان گزارتا ہے جو کیا کرتا ہے, جو اچھے کام کرتا ہے, جس کے عمل اچھے ہیں. جی نیکسٹ اگر ہم دیکھیں میرٹ اینڈ گڈ ورکس از دا اینڈ آف مینس موشن اینڈ کنسائز آف دا سیم از دا اکمپلشمنٹ آف مینس ریسٹ. فار ایف اے مین کین بی پارٹیکر آف گاڈس تھیٹر he shall likewise the partaker of God's rest. At converses desus at sp sarat opera quae, facerant manus soe, videt quaed omnia asset bona nimis and then the Sabbath. اچھا اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. پارٹیکر سے مراد ہوتا ہے شیرر. گاڈ تھیٹر گاڈس کریشن, یعنی کہ یہ جو یونیورس ہے کریٹڈ بائی گاڈ, اس کو ہی گاڈس تھیٹر کہیں گے. فار ایف اے مین, یہاں پر اس نے کیا بات کی ہے, اس نے کہا گاڈ جو تھے نا, گاڈ کریٹڈ دس یونیورس ان 6 days اینڈ ٹوک ریسٹ آن دا 7 days. کہا جاتا ہے خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن انہوں نے ریسٹ کی. گاڈ فیلٹ ہیپی آن سینگ دا یونیورس, جب اس کائنات کو انہوں نے بنا ہوا دیکھا تو وہ خوش ہوئے. ہی ہیڈ کریٹڈ, جن کو انہوں نے بنایا. Similarly, a man who is entitled to rest and to happiness if he performs the kind of work that God performed. تو اس نے کہا اسی طرح سے جیسے خدا اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ریسٹ کی اور اچھا محسوس کیا, انسان جو ہائی پلیسز پہ ہیں وہ بھی جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے اگر وہ اس طریقے سے کام کرے. In other words, a man can also enjoy rest if he performs good works. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح خدا نے ایک اچھا کام کیا دنیا تخلیق کی, اسی طرح نیک کام کرنے والا, اچھا کام کرنے والا بھی وہی خوشی محسوس کر سکتا ہے جو گاڈ نے اس یونیورس کو بنانے کے بعد کی. اس کے بعد جی آگے جو فریز یہاں پر یوز کی گئی ہے وہ اصل میں بائبل سے لی گئی ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اینڈ گاڈ ٹرن ٹو بیہولڈ دا ورکس وچ ہز ہینڈ ہیڈ میڈ اینڈ سو دیٹ دے ور ویری گڈ. تو خدا جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا بنانے کے بعد چیزوں کو کہ بہت اچھی بنی ہے. اینڈ دین دا سبت اینڈ دین گاڈ ٹوک ریسٹ. یہاں پر سب جو ہے یہ ریفر کرتا ہے ڈے آف ریسٹ کو, وچ کیم آفٹر گاڈ ہیڈ کریٹڈ دا یونیورس, وہ دن جب خدا نے کام ختم کیا اور ریسٹ کی. تو اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں اس سلائڈ کی. پرسن گریٹ پلیس ہیز لائسنس اینڈ پاور ٹو ڈو گڈ اینڈ ایول. بیکن کالز ایول اے کرس اینڈ ڈسکسز 2 ways to avoid it. بیکن نے کہا ہے کہ جو اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہیں, گریٹ پلیسز پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس اچھا اور برا کرنا دونوں کا لائسنس ہوتا ہے. لیکن اس نے کہا ہے کچھ لوگ جو ہے نا پھر بھی برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک قرض ہے.
اور اس نے 2 طریقے بتائے ان سے بچنے کے. نوٹ ٹو ہیو ول ٹو ڈو ایول. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کی جو ہے آپ چاہتے ہی نہ ہوں. پہلے آپ کے اندر ول ہی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اور آپ کی انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بتائی گئی ہے نوٹ ٹو ہیو پاور ٹو ڈو ایول, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 صورتیں ہیں جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. پاور آف ڈوئنگ گڈ مسٹ ایور کم بیکاز اٹ از بیٹر دین ڈریمنگ آف گڈ ڈیڈس. وہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرنا جو ہے نا, پاور آف ڈوئنگ گڈ, اچھا کرنا, مسٹ اوور کم, یہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے, بیکاز اٹ از بیٹر دین ڈریمنگ آف گڈ ڈیڈس. یعنی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کے ایکشنز ہیں. آپ کے ایکشنز میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ کا سوچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا وینٹیج اینڈ کمینڈنگ اتھارٹی ٹو ڈو گڈ اینڈ میک ادرس ٹو ڈو گڈ. اس نے کہا اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے نصیحت کریں. Spiritual effect of doing good gives satisfaction and happiness to man and compares it with that of God after he made his universe. تو اس نے کہا ہے کہ جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے نا تو بہت سیٹسفیکشن اور خوشی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب گاڈ نے جو ہے یونیورس کو کریٹ کیا تو اس کے بعد گاڈ نے خوشی فیل کی. فیلنگ آف ریسٹ فار مین کمپیئرز ود دا کانسیپٹ آف سبات. تو وہ جو سبات وہ والا دن جب خدا نے اپنا کام ختم کیا اور ریسٹ والے ڈے کو کہا جاتا ہے, اس سے انسان کی فیلنگ آف ریسٹ کو کمپیئر کیا ہے بیکر نے. اچھا جی, نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. ان دا ڈسچارج آف thy place set before thee the best examples for imitation is the globe of precepts, and after a time set before thee thine own example, and examine thyself strictly whether though you didst not best at first. Neglect not also the examples of those that have been carried themselves in the same place, not to set off thyself by taxing their money, but to direct thyself what to avoid. یہاں پر اس نے کیا بات کی ہے؟ بیکر ایڈوائز کرتا ہے ان پرفارمنگ ونس آفیشیل ڈیوٹیز ون شوڈ فالو دا بیسٹ ایگزامپلز آف ونس پریڈیسرز. جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہیں تو اپنے بڑوں کو ضرور دیکھیں, ٹھیک ہے. To follow the best example of the past is equal to following the whole collection of excellent rule. آپ نے ماضی میں جو کام ہوئے ہیں ان کو دیکھنا, ان کے سیمپل کو دیکھ کے اس طریقے سے کام کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ کہ آپ نے کوئی زبردست رول دیکھ کے کام کیا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے فرام دا ایگزامپلز آف دا پاسٹ ون میں ڈرو اپ اے باڈی آف رولس فار ونز گائیڈنس. کہ ماضی میں اگر انسان جھانک لیتا ہے, اپنے بڑوں کو دیکھ لیتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اسے بہت سے رولز مل جاتے ہیں کام کرنے کے. One should also keep scrutinizing one's performance in order to make sure that one has not deteriorated during one's tenure of office. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو سکروٹینائز بھی کرنا چاہیے, اپنی پرفارمنس کو چیک کرنا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے, کیا اس نے اپنے جو دورانیہ تھا کام کا اس کو پورا کیا ہے. نیکسٹ جی, اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ Reform therefore without bravery or scandal of reformer times and person, yet set it down to thyself and well to create good precedents as to follow them. اچھا جی, یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا, اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی پرفارمنس کرتا ہے پریزنٹ میں, تو اپنی پرفارمنس کو پاس سے ضرور کمپیئر کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو وہ کام کر رہا ہے کیا اس نے ٹھیک کیا. تو اس نے نیکسٹ یہ کہا ون شوڈ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا ایگزامپل آف ہز پریڈیسرس. اپنے پریڈیسرس کے ایگزامپل کو دیکھے. ہو ہیو ناٹ گیون اے گڈ اکاؤنٹ آف دیم سیلف. انہوں نے کن باتوں کے اوپر کہا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے ٹھیک نہیں کی. اب ایسا کیوں کیا جائے؟ دس شوڈ بی ڈن ناٹ ان آرڈر ٹو سینشر دا نیمز آف دیز predecessors and to show off one's own good performance by contrast with their unsatisfactory performance. تو ایسا اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کے نیم کو جو ہے ان پہ تنقید کر سکیں اور شو آف کر سکیں اپنی, جی ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور ان کی سیٹسفیکٹری نہیں تھی. بٹ ان آرڈر ٹو لرن ٹو ورڈ دا مسٹیکس دے ہیڈ میڈ, بلکہ آپ نے ان کی چیزوں کو, ان کے ڈیڈس کو اس لیے دیکھنا تاکہ آپ اس سے خود ایک مثال قائم کر سکیں. دوسرے الفاظ میں اس طرح سے سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ون شوڈ امپروو ون پرفارمنس وداؤٹ
ostentation and without bringing into disrepute one's predecessors. وہ کہتا ہے کہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہوئے کہنے کے بجائے آپ کیا کریں کہ آپ ان کو برا بھلا کہنے کے بغیر ہی اپنی پرفارمنس امپروو کریں اور کمپیئر کر کے دیکھیں کون سی چیزیں انہوں نے کی تو انہوں نے ان کو اچھا کہا اور کون سی ان سے ہوگی تو اس پہ انہوں نے جو ہے افسوس کیا. ون شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ ٹو فالو دا گڈ ایگزامپلز آف ون predecessors اینڈ آلسو ٹو سیٹ گڈ ایگزامپل آف دوز ہو آر ٹو فالو. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں predecessors کی اچھی چیزیں ایگزامپلس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو جس کو ہم فالو کر سکیں. نیکسٹ جی اس نے کیا بات کی ہے؟ ریڈیوس تھنگس ٹو دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ اینڈ آبزرو ویئر ان اینڈ ہاؤ دے have generate but yet ask counsel of both times of the ancient time what is best and of the latter time that is fittest. یہاں پر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جب آپ ماضی کے رولز کو دیکھیں تو اینالائز دا اوریجن آف رولز، تو ان کی اوریجن کو ضرور دیکھیں. کمپیئر دیم ود دوز آف پاسٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ دا فالٹ، اور دیکھیں جو آپ چیزیں کر رہے ہیں اس کو پاس سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں پہ غلط کر رہے ہیں، اپنی فالٹس کو خود فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. مزید اس نے کہا ہے یٹ آسک کونسل آف بوتھ ٹائمس آف دا اینشینٹ ٹائم وٹ از بیسٹ اینڈ آف دا لیٹر ٹائم وٹ از فٹیسٹ. تو اس نے کہا ہے کہ ضرور اس بات پر مشورہ لیں، پریزنٹ اور پاسٹ کے بارے میں ڈیوائز کریں کہ آپ نے ابھی پریزنٹ میں جو رولز اڈاپٹ کیے ہیں اور جو پاسٹ ہیں ان میں سے بیسٹ رولز کون سے ہیں، یہ اس نے سجیشن دی ہیں. تو اس سلائیڈ کو ہم ایک دفعہ سمرائز کرتے ہیں. سجیشنز ٹو پیپل ان گریٹ پلیس، جو عظیم جگہ پر لوگ ہیں ان کو اس نے کچھ نصیحتیں کی. امیٹیٹ گڈ ایگزامپلس فرام دا ہول ورلڈ ایز ویل ایز ہز اون لائف. اس نے کہا ہے اچھی ایگزامپلس کو فالو کریں، نہ صرف اپنے سے پہلوں کی بلکہ اپنی زندگی میں بھی. کریٹیکلی انالائز ہز اون ڈیڈس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا موسٹ سوٹیبل. اپنی زندگی کو خود انالیسس کر کے دیکھیں کہ سب سے اچھا آپ کی زندگی میں کون سا آپ نے کام کیا. کریٹیکلی انالائز ادرز ڈیڈ اینڈ لرن فرام دیم وداؤٹ بلیم. دوسروں کے بھی انالیسس کر کے دیکھیں اور ان کو بلیم نہ کریں بلکہ ان سے سیکھیں. ڈائریکٹ تھا سیلف وٹ ٹو اوائڈ دا بیسٹ وے ٹو موو اہیڈ پازیٹیولی. خود کو خود جو ہے ڈائریکشن دیں اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے اوپر قائم رہنے کے بجائے آگے موو کرنے کی کوشش کریں. ڈائریکشن ول لیڈ ٹو ورڈز ریفارم میک رولز بٹ فالو دیم فسٹ. اب کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ کہہ رہا ہے بیکن کہ آپ کیا کریں اور آپ رولز بنائیں، ٹھیک ہے. آپ ماضی سے بھی کچھ رولز لیں، اپنے بھی کچھ رولز لیں جو آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں پاسٹ اور پریزنٹ کے، ان کو اکٹھا کریں، ٹھیک ہے. اور ان سے کیا کریں؟ ان کو کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ جو پاسٹ میں رولز ہیں ان میں کیا غلطیاں تھیں اور اس سے ایک نئے قسم کے رولز جنریٹ کریں. آسک کونسل آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ ٹو ڈیوائز دا بیسٹ اینڈ دا فٹیسٹ رول. اب آپ نے ماضی کے بھی رولز دیکھے ہیں، اپنے بھی رولز دیکھے ہیں، تو اس میں سے جو بیسٹ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ دیتے ہیں. سیک ٹو میک thy course regular that men may know beforehand what they may expect but be not too positive and peremptory and express themselves well when thou digressest from the rule. یہاں پر بیکن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور میتھڈ. اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس میں ریگولر ہو، اس میں اپنی چیزوں میں، اپنے کام میں، اپنے رول میں، اپنی پالیسیز جو بنائیں گے اس میں ریگولر لیں، نہ ہی اس میں ٹو پازیٹیو ہو جائیں اور نہ ہی کوئی فوراً سے کوئی ڈیسیجن لیں. اور کوئی بھی وہ کہہ رہا ہے آپ جو ہیں رولز بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ان سے نا اسٹرکٹلی اڈھیر نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ایکسپریس دا سیلف ویل، اور اپنے آپ کو اچھی طرح ایکسپریس کریں. اینڈ گیو اے کلیئر ایکسپلینیشن آف یور کنڈکٹ. اور اگر آپ کے بیہیویئر میں کسی چیز میں کسی وجہ سے آپ کو رول چینج کرنے پڑتے ہیں، آپ کا کنڈکٹ چینج ہوتا ہے، تو اس کی ایک اچھی ایکسپلینیشن لوگوں کو دیں. وین یو ڈیویٹ فرام دا رول، جب آپ ان رول سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کا آپ پہ ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ رولز اور پالیسیز اس نے خود بنائی ہیں اور اب یہ ان کو فالو نہیں کر رہا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں جائے کہ شاید یہ پرسن جو ہے وہ کوئی رشوت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. تو بتا رہا ہے کسی بھی سچویشن کے میں آپ پہلے تو ریگولر رہنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں رہ پا رہے اور آپ اس کو تھوڑا سا ماؤلٹ کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن ضرور دیں، بتائیں ضرور. پرزرو دا رائٹ آف thy place but share not question of jurisdiction and rather assume their right in silence and de facto than voice it with
claims and challenges. Preserve likewise the right of inferior places and think it more honor to direct in chief than to be busy in all. Embrace and invite helps and advices touching the execution of thy place, and do not drive away such as bring thy information as meddlers, but accept of them in good part. यहाँ पे बेकन का कहना है, अच्छा जी, फ्रांसिस बेकन ने यहाँ पर कहा है, लेट अ मैन मेंटेन एंड एक्सरसाइज द अथॉरिटी विच इज़ ऑफिशियल पोजीशन हैज़ गिवन हिम। कोई भी इंसान है, उसकी ऑफिशियल पोजीशन है, उसके पास कुछ इख्तियारात हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसे फुली इंजॉय करने चाहिए, फुली एक्सरसाइज करने चाहिए, बट लेट हिम नॉट रेज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी डैट ही हैज़। लेकिन अपनी इस अथॉरिटी की वजह से दूसरों के साथ कंट्रोवर्सी ना बनाए कि मैं अथॉरिटी में हूँ तो जी मैं आप किसी दूसरे की नहीं सुनूंगा। Let him silently go on exercising his authority by his action, but there is no need to claim that authority noisily by issuing statements. तो अब जो अपनी अथॉरिटी है उसको अपने एक्शन से ज़रूर दिखाए, लेकिन ये है कि उसकी वजह से कुछ भी इस तरह का ना करे कि वो क्लेम करे कि जो मेरे पास उसके पास अथॉरिटी है, उसके लिए वो फिर शोर मचाए, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दे के कि मैं जी अब बहुत अथॉरिटी में आ गया हूँ, तो मेरा ये स्टेटमेंट है कि मैं तो किसी की सुन नहीं सकता। यहाँ पर इस बात को हम मज़ीद इस तरह से समझ सकते हैं कि सिमिलरली ही शुड रिकग्नाइज द राइट्स एंड अथॉरिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, कि जहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी जो है उसे एक्सरसाइज करे, उसे जो है प्रोपोगेट करे, तो उसे क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शोर मचा मचा के बताए, बल्कि जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है अथॉरिटी, वो करे। इसी तरह से बेकर ने कहा, सिमिलरली ही शुड रिकग्नाइज द राइट्स एंड अथॉरिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी अथॉरिटी, उनके राइट्स का भी ख्याल रखे। ही शुड थिंक इट मोर डिग्निफाइड टू एक्ट एज द डायरेक्टर एंड द बॉस दैन टू गेट इंटेंगल्ड इन डिटेल्स। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि उसे चाहिए कि वो ज़्यादा जो है किस तरह से बिहेव करे, वो एक डायरेक्टर या एक बॉस के तौर पर बिहेव करे, ठीक है। अब ख़ुद को उस मामले में उलझाए ना कि डिटेल्स को प्रॉप करना शुरू कर दे, बल्कि अपने रोल को डिग्निफाइड रखे, डिग्निफाइड एक्ट करे। फर्दर मोर ही शुड वेलकम एंड इन्वाइट दोज हु कम टू गिव हिम एनी एडवाइस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। अब कुछ लोग जो होते हैं वो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, जिस तरह से हम कहते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है उसको फेवर देने का बेकन कह रहा है। वो कह रहा है कि उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए उस क्रिटिसिज्म के लिए। ही शुड आल्सो वेलकम दोज हु ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट रिगार्ड दैम एज अनड्यूली पॉकिंग देयर नोजेज इनटू हिज अफेयर। अब जितने लोग उसके पास हैं सबको वेलकम करे, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, मखबरी कर रहा है, तो ज़रूर उसको जो है रिगार्ड दे, उसकी बात को सुने, ये ना कहे कि ये मेरा मामला है तो जी ये मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रहा है। अब इस स्लाइड को हम क्रिटिकल एनालिसिस से समझते हैं। वन डिसाइडेड मस्ट बी फॉलोड रेगुलरली, जो चीज़ आप डिसाइड करें उसे रेगुलरली फॉलो करें। ये कुछ हिदायत कर रहा है वो ग्रेट प्लेसेस पे जो लोग चल जाते हैं उनको। मॉडरेट एटीट्यूड, नॉट टू मच पॉजिटिव एंड डिसाइसिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा जल्दबाज फैसला कुन तेज़ ना हो जाए, बल्कि एक नॉर्मल, एक मॉडरेट, एक एवरेज किस्म का उसका बिहेवियर है। एक्सप्रेशन शुड बी विविड व्हेन एवर देर इज़ नीड टू चेंज एनी प्रिवेलेंट रूल्स, तो वो कह रहे हैं कि उसके एक्सप्रेशन जो है वो वाज़ह होने चाहिए, लोगों को उसे किसी जो है कॉम्प्लेक्सिटी में, किसी ढके छुपे रूल्स में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे वाज़ह तौर पर एक्सप्लेन करना चाहिए अगर वो कोई चेंजेस लेकर आए। प्रिजर्व द प्लेस मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हिज प्लेस, मतलब उन्हें पता हो कि ये जो है अपनी इस वजह किस वजह से ये कर रहा है, तो इस तरह से वो अपनी पोजीशन को भी प्रिजर्व कर लेगा। डू नॉट चैलेंज अदर इन देयर राइट्स और ऑनर इवन द सबऑर्डिनेट्स, तो दूसरों को चैलेंज ना करें। और embrace द गिव ऑनर टू द इन्फॉर्मर स्पाइस, यानी कि कोई मखबरी उसके पास ले करने के लिए आता है तो उसकी इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करें, ताकि जो है वो मोर इंफॉर्मेशन जो है उस तक आ सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पैसेज में उसने क्या डिस्कस किया है, द वाइसेस ऑफ अथॉरिटी उसने डिस्कस किया है। द वाइसेस ऑफ अथॉरिटी आर चीफली फॉर, उसने कहा है कि जो हायर अथॉरिटी होती है उनमें जो है ये वाइसेस पाई जाती हैं, बुराइयां पाई जाती हैं, चार किस्म की। डिलेज, करप्शन, रफनेस एंड facility. For delays, give easy access, keep times appointed, go through with which facilitated is and interlace, not business but of necessity. For corruption, do not only bind thine own hands or thy servant hands from taking, but bind the hands of suitors also from offering.
For integrity use those the one, but integrity professed and with a manifest detestation of bribery, though the other, and avoid not only the fall but the suspicion. Whoever is found variable and changes manifestly without manifest cause, giveth suspicion of the corruption. Therefore, always when thou changest thine opinion or course, profess it plainly and declare it, together with the reasons that move thee to change. And do not think to steal it. A servant or a favorite, if he be involved, and no other apparent cause of esteem is commonly thought, but by way to close corruption, for roughness it is a needless cause of discontent. Severity breatheth fear, but roughness breatheth hate. Even proofread from authority ought to be grave and not taunting. As for facility, it is worse than bravery, for bribes come but now and then. But if importunity or ideal respects led a man, he shall never be without. As Solomon saith, to respect person is not good, for such a person will transgress for a piece of bread. यहाँ पे उसने कहा है कि 4 किस्म की जो हैं बुराइयाँ जिससे अथॉरिटी को अवॉइड करना चाहिए, वो डिलेस हैं, करप्शन है, रफनेस एंड फैसिलिटी है. वन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल इन ऑर्डर टू अवॉइड डिलेज. अब डिले से बचने का क्या तरीका है जी, आप एक तरतीब में काम करें. एंड शुड फिनिश वन थिंग बिफोर बिगनिंग अनदर. नया काम शुरू करने से पहले पहला ख़त्म करें. वन शुड नॉट ओनली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट ब्राइब्स बट आल्सो शुड बी एबल टू डिस्करेज द पेटिशनर्स फ्राम ऑफरिंग ब्राइब्स. पेटिशनर्स वो लोग होते हैं जो कोई केस हल करवाने आते हैं, जो केस शुरू करते हैं. तो ना सिर्फ उसे ये कि वो ख़ुद इनकार करे जी मैंने नहीं लेनी है रिश्वत, बल्कि वो इस तरह से बिहेव करे कि जो रिश्वत देने वाले हैं वो भी इस चीज़ से कतराएं और डिस्करेज हो. वन शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट शुड आल्सो मैनी टू कीप वन सेल्फ फ्री फ्रॉम सस्पिशन ऑफ डिसऑनेस्टी. तो एक इंसान को चाहिए कि ना सिर्फ वो खुद जो है मुनसफ रहे, ऑनेस्ट रहे, बल्कि वो क्या करे, शुड आल्सो मैनी टू कीप वन सेल्फ फ्री फ्रॉम अ सस्पिशन ऑफ डिसऑनेस्टी. इसके साथ साथ वो जो है इस शुबा से भी पाक रहे कि वो जो है कोई बेईमानी करेगा. ना सिर्फ वो दिखावा करे बल्कि ख़ुद को भी इस तरह से मैनेज करे कि वो इससे बचे. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी फॉर वन टू मेक पब्लिक वन रीजन फॉर हैविंग चेंज अ सर्टन कोर्स ऑफ एक्शन. यही वजह है कि वो कहता है कि उसे ज़रूर लोगों को बताना चाहिए अगर वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट कर रहा है, इसकी क्या वजह है. A servant or a favorite should not be allowed to become too intimate because he is likely to be suspected of being an agent through whom he receives bribes. तो कोई भी फेवरेट पर्सन, कोई सर्वेंट है, उसको इतनी ज़्यादा अलाउ ना करें कि वो आपकी इतना करीब आ जाए कि देखने वालों को लगे कि ये जो है ना जी ये रिश्वत ले रहा है और ये कोई इसने एजेंट रखा हुआ है जिससे ये सारी रिपोर्टिंग इकट्ठी करता है. वन शुड नॉट बी रफ बिकॉज रफनेस ब्रीड्स हेटेड. इतने आप तल्ख भी ना हो जाएं कि जब आप तल्ख होते हैं तो फिर लोग आपसे नफ़रत करते हैं. फाइनली वन शुड नॉट अलाउ वन सेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एंट्रीटीज़ और रिकमेंडेशंस. फैसिलिटी इज़ वर्स दैन ब्राइबरी. तो वो कहता है कि हर एक को चाहिए कि वो किसी भी किस्म के जो है कोई भी उसे रिकमेंडेशंस आएँ तो उनसे इन्फ्लुएंस ना हो. और यहाँ पर वो कह रहा है कि किसी को फैसिलिटी अगर आप दे देते हैं ना, यानी कि आप ख़ुद नहीं लेते लेकिन आप उसे भी नहीं मना करते, तो ये वर्स कंडीशन है. ब्राइबरी से भी ये उसने कहा है वर्स है. और यहाँ पर अगर हम मज़ीद देखें तो उसने यहाँ पर और कौन सी बात की है. हाँ जी, ये हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट आ जाएगा. तो वाइसेस ऑफ ग्रेट प्लेसेस में उसने बताया है डिलेस, डू नॉट पोस्टपोन नहीं करें. मैनी टाइम फॉर एवरी टास्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस. हर एक काम को एक मखसूस टाइम दें. ये नहीं कि आप जो हैं पोस्टपोन करते आ रहे हैं चीज़ें. करप्शन ना करें. नॉट ओनली सेव योर सबॉर्डिनेट एंड योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग ब्राइबरी रादर एलिमिनेट द चांस ऑफ ऑफर आल्सो. ना सिर्फ दूसरों को मना करें बल्कि इसके चांसेस भी ख़त्म करें. पनिशमेंट शुड बी गिवन. सज़ाएँ दें. रूल फॉर ऑल पनिशमेंट फॉर ऑल कल्प्रिट्स. जितने भी मुजरिम हैं सब के लिए एक जैसा रूल बनाए, सारे पनिश हो. रफनेस से फिर उसने मना किया. सिविलिटी ब्रीथ एंड फेयर बट रफनेस ब्रीथ एंड हेट. उसने कहा है कि आप जब सख्ती करते हैं
تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. بیکر ایڈوکیٹس ماڈریٹ ایٹیٹیوڈ آس ٹو اوائڈ ٹاؤنٹنگ ریمارکس. اس نے کہا کہ دوسروں کو پر لعن طعن بھی نہ زیادہ کریں. فیسیلٹی ورس دین بریوری، یعنی کہ آپ جو ہیں برائبری، اس نے کہا آپ نہیں رشوت دیتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے، اس کو بھی فیسلٹی دی ہوئی ہے، تو یہ ورس کنڈیشن ہے. یعنی کہ آپ نہ صرف رشوت لینے سے انکار کریں بلکہ دوسرے کو بھی ڈسکریج کریں. آئیڈل رسپیکٹ میں لیڈ ٹو کرپشن ڈن فار اے پیس آف بریڈ. تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو آئیڈل رسپیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے فار اے پیس آف بریڈ. ایون کہ اس نے یہ بتا دیا یہاں پر کہ جب آپ کیا کرتے ہیں، کرپشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کے اندر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. پھر وہ ہیبٹ کیا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی آپ جو ہے رک نہیں پاتے ہیں، آپ اس کے لیے کرپشن کا رک کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس چیز کی لت لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ لاسٹ سلائڈ اگر دیکھیں اس پہ کیا بات ہے جی. اٹ از موسٹ ٹرو دیٹ وین anciently spoken a place showed the man and it showed some of the better and some of the worse. Omnium consensu capax imperil nisi imperset sit tacit of Galba, but of the Vespasian he saith, solus imperantum Vespasian mutus in malius, though that the one was meant of sufficiency, the other of manners and affection. It is an assured sign of worth and generous spirit whom honor amends. For honor is or should be the place of virtue, and is in nature things move violently to their place and calmly in their place. So virtue in ambition is violent, is authority settled and calm. All rising to great place is by a winding star, and if there be factions, it is good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is placed. Use the memory of thy predecessor fairly and tenderly, for if thou dost not, it is a debt will sure be paid when thou art gone. If though you have colleagues, respect them and rather call them when they look not for it, then exclude them when they have reason to look to be called. Be not too sensible or too remembering of the place in conversation and private answer to suitor, but let in rather be said, when he sits in place, he is another man. تو اس پیرا میں بیکر نے کہا ہے، بہت خوبصورت بات اس نے کی ہے. اس نے کہا اٹ از اے ہائی پوزیشن دیٹ دا ٹرو کیریکٹر آف مین از ریویلڈ. اس نے کہا یہ اب ہائی پوزیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کی نیچر کیا ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کی اصل حقیقت کو کھول دیتی ہے وہ جگہ. رومن ایمپرر اس نے غالبا کی مثال دی ہے کہ اس نے کیا کیا، پرووڈ ہم سیلف انکمپیٹنٹ رولر. But Vespasian, another Roman empire, greatly improved in his character during the emperorship. دو لوگوں کے پاس emperorship گئی ہے، لیکن ویسپیشین کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا یہاں پر کہ اس نے امپروو کیا اسی چیز سے. لیکن جو ہمارے پاس غالبا کی اگزامپل ہے، اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نااہل ثابت ہوا. If a man after attaining a high position show moral improvement, he is certainly a worthy and generous individual. اگر ایک انسان ہے، اس کو اچھی پوزیشن مل جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے آپ کو امپروو ہی کرتا ہے، مزید بہتر بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو ہے وہ واقعی ورتھ کے قابل ہے. ایسا انسان جو ہے اصل میں جنرس ہے، جو کہ کسی پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد بھی جو ہے اسی ایک اچھی فطرت کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. A high position is or should be one in which a man gets opportunities to perform meritorious task. A man may have to struggle a good deal. اس نے کہا ایک اچھی جو پوزیشن ہوتی ہے نا، ہائی پوزیشن جو ہوتی ہے، اس میں انسان کے پاس نا بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اچھے کام کر سکے. اور اب وہاں پر ایک انسان کو وہ کہہ رہا ہے کہ a man may have to struggle a good deal and may have to adopt objectionable method in order to attain a position of authority, but when such a position has been attained, he should settle down and peacefully pursue noble aims. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب اتھارٹی ملتی ہے نا، تو اس کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ اچھا کرنا چاہے تو وہ اچھا کر سکتا ہے، آبجیکشنیبل میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہے تو وہ آبجیکشنیبل میتھڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے. لیکن جب بھی وہ کسی پوزیشن کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جتنے بھی کام ہیں ان کو پیسفلی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورا کرے. All rising to high position demand not only strenuous effort but the use of crooked method. اب دوسری چیز اس نے کیا بتائی ہے، اس نے کہا ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جب وہ ہائی پوزیشن پر جاتا ہے، اور کچھ آبجیکشنیبل میتھڈ بھی اسے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں.
کس لیے؟ تاکہ وہ جو اس کی اتھارٹی ہے اس کے اوپر اس کو وہ برقرار رکھ سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جب اسے پوزیشن ملے تو اسے بہت ہی پیسفلی جو ہے اپنے نوبل ایمز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے، یعنی کہ چھپ چھپا کے شور شرابہ نہیں کرے. پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اگر دیکھیں ہائی پوزیشن پہ جو لوگ ہیں، اگر انہیں ہم کہیں کہ all rising to high position demand not only strenuous effort but the use of corrupt method. تو اس نے کہا وہاں پر دیکھیں آپ کے سارے محنت نہیں کرنا چاہتے، کچھ جو ہے نا وہ ٹیڑھے میڑھے راستے بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کرپشن وغیرہ. If there are factions and groups, a man may take side when he is still struggling to raise, but having risen to a high position he should become neutral. ٹھیک ہے، اس نے کہا ایک بندہ جو ہے ابھی وہ پاور میں نہیں ہے، ابھی وہ کام مطلب تھوڑا سا جو ہے ابھی پروسیس میں ہے، ابھی وہ ہائی رینک پہ نہیں پہنچا، تو وہ کہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے، اسے سائڈز لینی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ تو اسٹرگل کر رہا ہے، ابھی تو وہ ایکچوئل مقام پہ نہیں پہنچا ہوا، کبھی کسی گروپ کے ساتھ ہو جائے، کبھی کسی کے ساتھ. لیکن جب وہ ہائی پوزیشن پہ پہنچ جائے تو وہاں پر اس نے کیا کہا ہے، ہیونگ رائزن ٹو اے ہائی پوزیشن ہی شوڈ بیکم نیوٹرل. پہلے اس نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی گروپ بازی بنی ہوئی ہے، اے مین میں ٹیک سائڈس وین ہی از اسٹل اسٹرگلنگ ٹو رائز. ٹھیک ہے، تو اسے اسٹرگل کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہم دیکھیں گے کہ مختلف سائڈ دے گا، کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف. لیکن جب وہ پوزیشن پہ پہنچ جائے تو کسی ایک پارٹی ایک فیکشن کے ساتھ نہ رہے، ایک گروپ کے ساتھ نہ رہے، بلکہ وہ نیوٹرل خود کو شو کرائے. لاسٹ پہ بیکن کیا کرتا ہے، مین شوڈ ناٹ انڈیولی اسپیک ایل آف ہز پریڈیسرز. کبھی بھی اپنے جو پیشوا ان کے بارے میں برا نہ کہے. ہی شوڈ ریسپیکٹ ہز کولیگز اینڈ ادر انوائٹ دیم ٹو میٹ ہم دین ریبف دیم وین دے وش ٹو میٹ ہم. جب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن جب وہ اس سے ملنا چاہے انہیں رسپیکٹ دے، انہیں انوائٹ کرے اور ان کی چگلیاں نہ کرے، ان کی برائیاں نہ کرے جو اس کے کولیگس ہیں. ہی شوڈ ناٹ فیل ٹو سیلف امپورٹنٹ ان پرائیویٹ کنورزیشن اینڈ شوڈ ناٹ ریمائنڈ ادرز ٹو آف ون آف دا پوزیشن ہی از ہولڈنگ. وہ کبھی بھی جو ہے نا خود کو یہ نہ دکھائے کہ وہ خود بہت امپورٹنٹ ہے جی، اور اس کی جو ہے اتنی امپورٹنس ہے کہ اسے وہ ایک پرائیویٹ کوئی پرسنالٹی اپنے آپ میں بنا ہوا ہے، اور کبھی بھی دوسروں کو یہ دکھاوا نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑی پوزیشن ہے. ہی شوڈ بہیو ان سچ اے وے دیٹ پیپل میں سے دیٹ وین ہی از ان چیئر آف اتھارٹی فارگیٹ دیٹ ہی از امپورٹنٹ. ایسے لوگوں سے ملے، ایسے لوگوں سے دوستوں سے بات کرے، پہلے تو ان کی چگلیاں نہ کرے، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہ ان سے اچھا ملے. اور جب ملے تو بیکن کہہ رہا ہے کہ ایسے ملے کہ لوگ کہیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اپنی اتھارٹی کو بھول جاتا ہے جو اس کے اصل اتھارٹی ہے. بہت زبردست بات اس نے سمجھائی ہے. تو دیکھیں جی لاسٹ میں ہم نے کیا کیا اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. اے پلیس شو دا مین ٹرو نیچر آف اے مین اپیئرز. اس نے کہا جب کوئی انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصلیت کو بتا دیتی ہے. ہسٹوریکل کیریکٹر اس نے بتایا گیلبا جو ہے اس کی ہم نے اور ویسپیشین کی اگزامپل دیکھی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کے جو ہوتا تھا نا ان کا اتھارٹی تھی، ان کی ایمپررشپ تھی، اس میں فرق تھا. گیلبا جو تھا وہ انکمپیٹنٹ تھا، جبکہ ہم نے پڑھا ویسپیشین جو تھا یہ امپرووڈ تھا، گریٹلی امپرووڈ ہوا تھا اپنے کریکٹر میں جب یہ جو ہے اتھارٹی میں آیا. آنر ایونٹس are noble to become more noble virtue is ambitious. آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو آنر دیتا ہے اور نوبل رہتا ہے تو وہ مزید جو ہے نوبلٹی کی طرف ہی جاتا ہے. ورچو ان ایمبیشن از وائلنٹ ان اتھارٹی سیٹل اینڈ کام. تو نیکی جو ہے اس کی ایمبیشن رکھنا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتھارٹی میں جا کے انسان کو کیا کرنا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہائر پوزیشن میں چلے گئے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں، آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ ہر اتھارٹی میں بھی جا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آبجیکشنیبل میتھڈ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے جو کچھ بھی کریں اسے پیسفلی کریں. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ورچو ان ایمبیشن از وائلنٹ. جب ورچو کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی جو ایمبیشن ہے وہ اسے کہتی ہے اسے وائلنٹ کر دیتی ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اتھارٹی میں جا کے انسان کو ہمیشہ جو چیزیں سیٹل کرنی ہے وہ کامنس کے ساتھ کرنی ہے. آل رائزنگ ٹو گریٹ پلیسز بائی وائنڈنگ اسٹیئر. جب بھی لوگ نا وہ بتا رہا ہے کہ اونچی جگہ پر پہنچتے ہیں، اونچے مقام پر، تو سب کو وائنڈنگ، سب کو کروکڈ میتھڈ اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. اب یہاں پہ بیکر نے ایڈوکیٹ کیا ہیلپ فرام دا پارٹیز اینڈ گروپس کمپلیکیٹڈ. یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ دیکھیں جی آپ ابھی اس پروسیس میں ہیں کہ ابھی آپ کچھ نہیں بنے ہیں، تو تب آپ کیا کریں، آپ دونوں کی سائڈ دیں، لیکن جب آپ بن جائیں تو پھر آپ نیوٹرل رہیں. مطلب کبھی کسی ایک کے ساتھ ہو گیا، کبھی کسی ایک کے ساتھ ہو گیا، جب تک کہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سائڈز لے سکتے ہیں.
کبھی کسی ٹیم کے ساتھ ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں پوزیشن میں آ گئے ہیں تو تب آپ نے پھر کیا کرنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے، لرن فرام پاسٹ، ماضی سے سیکھیں، رسپیکٹ دا کولیگز اینڈ دیئر سجیشنس، ماضی کی باتوں سے ضرور سیکھیں اور اپنے جو کولیگز ہیں ان سے سجیشنس لیں ان کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ انڈیولی اسپیک ال آف ہز پریڈیسیسرس، تو ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ کریں، بلکہ وہ جب بھی آپ کو ملیں تو آپ انہیں انوائٹ کریں، اور جب آپ سے وش کریں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور بلائیں، اور ایون ان کی باتوں کو امپورٹنٹ سمجھیں، خود کو وہاں پر ایک پرائیویٹ پرسن جو ہے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ پرائیویٹ لائف شوڈ بی کیپٹ سیپریٹ فرام آفیشیل لائف، جو آپ کی سرکاری زندگی ہے، دفتر والی زندگی اور جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، کہ جب لوگ آپ سے ملیں تو وہ کہیں کہ واقعی جب یہ ہم سے ملتا ہے تو یہ اس طرح ملتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھئی ہائر اتھارٹی میں۔ تو یہ اس نے بتایا جی گریٹ پلیسز میں ہوتے ہیں ایشوز، اور ان کا سلیوشن بتایا ہے، اور پرابلمس بتائی ہیں کہ جب انسان کسی ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو کن کن جو ہے مس ہیپ سے اور کن کن ڈیفیکلٹیز سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ سو اس طرح سے آج ہمارے لیکچر کا ہو گیا اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔